بانیان مجلس کہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علی ان مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات پہ۔ مہربانی کرو اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اے تھوڑا جا تسی بھی اے اگے جگہ خالی ہے بالکل ایتھے آؤ تاکہ ایک ماحول مجلس دا پوری طرح بن جائے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا جا بلند آواز نال تاکہ باہر چوک وچ کھڑیاں بندیاں نو پتہ لگے مجلس جاری ہے تے گھر دے وچ مجلس تے آ کے تے باہر بہنا کوئی گل بھی اچھی نہیں ہوندی، لیکن چلو انسان ہے کچھ عرصہ بیٹھا ہے کچھ عرصہ اٹھ کے گیا ہے پھر انہوں زینت مننی چاہیے مجلس دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری آئے، حیدری آئے، حسینیت، زورہ جا بلند آواز نال، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد اور آل محمد۔ برادران ایمانی، ہمارا مذہب مذہب شیعان حیدر قرار جب سے ہے، ہمارا ہر کام یا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے یا نبی کے کردار سے ثابت ہے۔
पूरी तवज्जो माशाल्लाह, जितने बैठे हो मैं मुतमईन हूँ, ताकि आप तक मेरे पैगाम सही पहुँच जाए। कामयाबी तो उन्हीं की होती है जो मजमा बैठा है उनको सुनाना है। गली वालों को सुनाने के लिए खतीब मिंबर पे बैठता ही नहीं। हाँ, हमारा मजहब हमने जो लिया कुरान से लिया। हमें कुरान ने हर चीज बताई। 1400 साल के बाद हर फिरके के आलिम को मेरा खुल्लम खुला चैलेंज है, आज जिस जगह पे तेरा दिल चाहता है वहां बैठते हैं, वहां बैठ के तू अपने मजहब की बातें कर, मैं अपने की करता हूं। किताबें तेरी होंगी, पढ़ाइयाँ हमारी होंगी, फिर हम तुझको ये दिखाएंगे कि हमारा मातम भी कुरान में है, हमारी नमाज भी कुरान में है। हमारी हर चीज जो है वो क्या है? कुरान से। हम रोए तो कुरान से पढ़ के, हम मुस्कुराए तो कुरान से पढ़ के, हमने नमाज का तरीका लिया तो कुरान से, हमने रोजे का वक़्त लिया कुरान से, हमने हर चीज कुरान से ली। नमाज हुक्म इलाही है, पढ़ना चाहिए, ये हुक्म है अल्लाह का। नमाज के बगैर गुजारा, क्योंकि ये तेरा मेरा हुक्म नमाज का नहीं, ये हुक्म किसका है? बोलो, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह कौन है? जो हमारा खालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया। रहमान और रहीम इतना है ना, नमाज बंदे पे वाजिब करके अपना फायदा नहीं रखा। कहता है बंदे नमाज मेरी पढ़, मैं अजर तुझे अता करूंगा। नमाज मेरी पढ़, मैं तुझे क्या करूंगा? अजर अता करूंगा। यानी बहाना बनाया कि बंदे और अल्लाह का एक दरमियान में सिलसिला चढ़ पड़े। देखो ना, इस्लाम ने कैसा कानून पास किया। जिस वक्त भी दो बंदे गुजर रहे हैं, अजनबी हैं तब, जानने वाले हैं तब, क्या करें? जब भी गुजरे कहें अस्सलामु अलैकुम। यानी ये सोचना ही ना पड़े कि बात करनी कहां से शुरू है। बात सलाम से शुरू होगी तो काम भी सलामती वाला हो जाएगा। तो जो है या नहीं? यानी जब बात ही सलामती से, आप कलाम शुरू करना चाहते, आपको पता ही नहीं चल रहा मैंने किस जगह से कलाम शुरू करनी है। ये बंदा आ रहा है, मैंने इससे बोलना कैसे है? इस्लाम ने कहा तो करना अस्सलामु अलैकुम, बात तो शुरू हो जाएगी ना। लेकिन ये था इस्लाम का अकीदा, इस्लाम की बात आम जर्नल। कहा जब मोमन मोमन से मिले ना, वो सलाम से पहले कहे या अली मदद। और कहते हो या नहीं? या अली मदद आखदे हो या नहीं? ए मोमन दा वतीरा है और कुरान दे विच अकीदा साबित है। पुछदे ने जनाब सलाम चा हो जाना है, या अली मदद क्यों? जवाब सिर्फ इतना, या अली मदद कह के हम टेस्ट करते हैं कि ये सलामती के काबिल है भी या नहीं। या अली मदद कह के टेस्ट करते हैं
کہ آگے والا سلامتی کے قابل ہے؟ ہائے ہائے، میں اور آسان کر دوں، ہم یا علی مدد والا کلیہ استعمال کر کے پتہ کرتے ہیں آگے والا سلام اللہ ہے یا لعنت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فوراً مولا علی کے نام میں اللہ کی ذات نے ایسی چیز رکھی ہے نا، اسلام سے پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا نا، اس کے حلالی حرامی کی پہچان پتہ کیا تھی؟ کہ سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر بچہ سانپ سے ڈر جاتا تو سمجھتے تھے یہ حرامی ہے، لیکن جب علی کے پاس سانپ لے کر آئے نا، علی تھا حیدر، حیدر نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا آج کے بعد حلالی حرامی کی پہچان میں علی ہوں۔ حلالی حرامی کی پہچان میں، اور پاک پیغمبر نے بھی یہ 1400 سال پہلے اللہ جانے نبی کو ضرورت کیا پڑی کہ صحابہ کے مجمع میں، مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صحابیوں، اگر تم نے اپنے اندر دیکھنا ہو کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، اور غلطی سمجھ آمدی ہے بھئی، یہ صحابہ بھی، کتاب کا نام دے دیتا ہوں، مشکات شریف، اہل سنت بھائیوں کی لکھی ہوئی، اس میں باب مناقب علی، صحابہ رسول، ان کا فرمان، ہم شیعان حیدر قرار صحابہ کے گستاخ نہیں، ہم نے جتنی چیزیں لی ہیں صحابہ کے اقوال سے لی ہیں۔ تو اپنے صحابیوں کا نام لے رہا ہے، اور کبھی صحابیوں کے فرمان بھی تو دیکھنا۔ تیرے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، کننا نعرفو فی عہد علی، عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی پاک کے زمانے میں اپنے صحابہ میں سے اگر ہم نے پہچاننا ہوتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، ہم اللہ اللہ نہیں کرتے تھے، محمد محمد نہیں کرتے تھے، ہم علی کا نام لیتے، پتہ چل جاتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تو جو آجے یا نہیں، یعنی علی ابن ابی طالب کا نام صحابہ کی زندگی میں بھی مومن اور منافق کی پہچان تھی۔ یہ علی مولا کے نام میں اتنی برکت ہے، نام میں، کہ نام علی میں اتنی برکت کہ پہچان ہو جاتی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کے پاس بھی معیار منافق اور مومن کے پہچاننے کا علی تھا۔ ہم نے صحابہ سے لیا، ہم نے اپنی بزم میں بھی رکھا، یا علی یا علی مدد، پتہ چل جاتا ہے سامنے والا کیا ہے۔ دیکھو نا، باقی ساری چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن علی کا بغض چھپایا جتھے ہوئے نا فوراً نکل آتا ہے،
فوراً نکل آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا نام بہت بابرکت ہے۔ ہم شیعہ حیدر کرار نے نماز لی تو قرآن سے، ہم نے نماز کا طریقہ لیا قرآن سے۔ سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر طبیعت ہے تو گل کریں گے۔ پاک نبی نے فرمایا ان قبلت الصلاۃ قبل الاعمال، اگر روز قیامت نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد ہو گئی سارے عمل۔ گل سمجھ میں چاہیے۔ اب نبی پاک کے فرمان سے پتہ چلا نمازیں دو ہیں، ایک قبول ہونے والی، ایک رد ہونے والی۔ تو آپ پھر آج شاہ جہانیہ کے اس امام بارگاہ میں 28 محرم الحرام کی مجلس میں یہ پتہ نہ کریں کہ قبول ہونے والی کون سی ہے۔ وہ نماز جو رد ہونی ہے وہ نماز کون سی ہے؟ دو نمونے ہیں نماز میں، جو قبول ہونے والی بھی اور رد ہونے والی، پریکٹیکل دونوں نمازیں پڑھی گئی۔ آپ کہیں گے وہ کہاں؟ نبی کے دور میں پڑھی گئی۔ اور کدے دور میں چھے؟ نبی پاک کے دور میں ہجرت کر کے مدینے گئے، مدینے میں جا کر نبی نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو جو آئے یا نہیں؟ نبی پاک نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، نبی پہنچ گئے تھے، پہلے جگہ مسجد کی مل گئی تھی، صحابہ بھی موجود تھے، مدینے کے مزدور بھی موجود تھے، لیکن نبی مسجد کی بنیاد نہیں رکھ رہے۔ جب بنیاد نہیں نہ رکھ رہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مٹیریل بھی حاضر، ہم بھی حاضر، جگہ بھی حاضر، آپ بھی موجود، اللہ کی مسجد بنانی ہے، کیوں نہیں بنیاد رکھ رہے؟ پیغمبر وحی کے بغیر نہ بولنے والا بول کر کہتا ہے جب تک میرا بھائی علی نہ آ جائے۔ آئے ہائے، جب تک میرا بھائی علی نہ آ جائے۔ علی ابن ابی طالب آئے، مسجد کی بنیاد رکھی، صحابہ سے رکھوائی نہیں، رسول اللہ نے خود رکھی نہیں، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہا یا علی اپنے ہاتھ سے مسجد کی بنیاد تم رکھو۔ آج 1400 سال کے بعد نا اس مسجد میں جانا، وہاں فرمان لکھا ہوا ہے تیرے نبی کا، جو میرا امتی اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے 2 رکعت، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مل کے نعرہ سناؤ حضرہ، مل کے۔ ماشاءاللہ جی، تو جو ہے یا نہیں؟ وہ مسجد جس کی بنیاد علی نے رکھی، اس مسجد میں آج بھی نماز پڑھنا، ایک حج ایک عمرہ، تھوڑا سا اندر جائیں تو فرمان رسول لکھا ہے جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز واجب ادا کرے اس کو 7 حج 7 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
کیونکہ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ علی نے۔ اس میں جو نماز پڑھی جائے وہ ہے قبول ہونے والی، وہ نماز وہاں پڑھی گئی وہ تھی قبول ہونے والی۔ اسی مدینے میں ایک اور مسجد بنی جس مسجد کا نام تھا مسجد زرار۔ کیا نام تھا؟ زرار دا معنی ہے ضرر دینے والی، نقصان دینے والی۔ پتہ لگا مسجدہ میں نقصان نہیں دیا نے، ہائے ہائے مساجد بھی نقصان ہے۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد زرار ہے قرآن کی زبان میں۔ مسجد بنانے والوں نے مسجد بنائی، اس میں نمازیں پڑھنی شروع کی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ جی مسجد اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، آپ تشریف لائیں نا، آپ نماز پڑھائیں، ہم نماز پڑھیں۔ نبی پاک جا رہے تھے جنگ تبوک کی تیاری کر کے۔ نبی نے فرمایا جنگ سے واپسی پہ بتاؤں گا۔ جنگ پہ گئے، فتح ہوگی، واپس آ گئے، یہ پھر کٹھے ہو کر گئے۔ یا نبی اللہ آپ سے ہم نے عرض کیا تھا وہ مسجد میں آئے نا، نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑے۔ اللہ کا نبی نے اللہ سے آرزو کی، مالک گھر تیرا بنا ہے، مسجد بنائی ہے، آئے میرے پاس ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ چل کر نماز پڑھاؤ، تیرا حکم کیا ہے؟ خالق کبریا کی آواز آئی، میرا محمد خبردار، مسجد میں جانا تو درکنار، اپنے صحابہ کو لے جا کے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا، کیونکہ علی کی دشمنی میں بنی ہے۔ تو جو ہے یا نہیں، کس کی دشمنی میں بنی ہے؟ یعنی مسجد بنانے والے کیا تھے؟ مسجد بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ مسجد بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، اور بنا کے نبی کے پاس آئے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے۔ آئے ہائے تو جو آجے یا نہیں، یعنی وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے پھر کیوں کہا کہ مسجد بھی گرا، بنانے والوں پہ لعنت بھی کر؟ پتہ چلا ان کے پاس مسجد تھی، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، ان میں علی ولی اللہ۔ ان میں علی ولی اللہ۔ اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے اٹھے، انہوں نے جا کر پتہ کیا کیا؟ آج بھی وہ جگہ مدینے میں موجود ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ مسجد زرار بنی تھی۔ اللہ کا رسول وحی کے بغیر نہ بولنے والا اٹھ کر گئے، صحابہ کو ساتھ لیا، مسجد کو گرانا شروع کیا۔ صرف گراتے رہے نہیں، بلکہ یہ نبی کہتے تھے، مسجد گرا بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ فرماتے مسجد بنانے والوں پہ لعنت، ارکھے بنانے والوں پہ لعنت، اس میں نماز پڑھنے والوں پہ لعنت۔ توجہ آ جائے یا نہیں؟ تو ان جدو پتہ لگ گیا جس مسجد میں علی نہ ہو اللہ کو مسجد قبول نہیں، تو جس نماز میں علی نہ ہو۔
جس مسجد میں علی شامل نہ ہو اللہ کو وہ مسجد قبول اور اگر کسی کی نماز میں علی نہ ہو توجہ آ جائے یا نہیں؟ مدینے میں آج بھی کتابیں کھولو، تفاسیر کھولو، خدا کی قسم یہ کتابیں لکھی گئی، مسجد زرار اور اس کے نمازی، مسجد زرار اور اس کے نمازی، مسجد زرار اور اس کے نمازی، مسجد زرار پہ بھی لعنت، مسجد زرار میں نماز پڑھنے والوں پہ بھی، مسجد زرار بنانے والوں پہ بھی۔ یہ کس نے کی لعنت؟ اللہ نے، دوسرا رسول نے، تیسرا صحابہ نے۔ توجہ ہے جے یا نہیں؟ ان گل ونڈ وچ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جو علی کا دشمن ہے نا وہ نمازی بھی ہو تو اللہ کو پسند نہیں۔ توجہ ہے جے یا نہیں؟ مدینے میں یہ دونوں نمازیں ہوئیں، نماز قبول ہونے والی جو نبی نے مسجد بنوائی، علی نے بنیاد رکھی، وہ مسجد، وہ نماز قبول ہونے والی تھی۔ مسجد زرار میں جو پڑھی گئی وہ رد ہونے والی تھی۔ شکل آ گئی دونوں نمازوں کی ذہن میں، دونوں نمازوں کا پتہ چل گیا، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی الحمد ادھر بھی الحمد، ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی تشہد ادھر بھی تشہد، ادھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ادھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر فرق کیا ہے کہ وہ قبول کیوں ہوئی، یہ رد کیوں ہوئی؟ صرف ایک فرق ہے، اس میں علی ہے، اس میں علی نہیں۔ اس میں علی ہے، اس میں علی۔ یہ دو نمازیں مدینے میں پڑھی گئی، ہمارے سامنے شکلیں آ گئی، صرف علی مولا کی ذات کا فرق ہے۔ اگر ذات علی اور آل محمد ہیں تو نمازیں قبول، اگر بندہ پڑھے نماز تو دشمنی فٹے منہ ہے نا پھر، اور لاکھ دی لعنت ہے نا پھر، ہاں جی نماز پڑھنی ہے علی سے دشمنی رکھ کے نماز پڑھنے والے، میں زمین نقوی تجھے چیلنج کر کے کہتا ہوں، نماز اگر علی کے بغیر تیری، علی کے ساتھ اگر تیری نماز باطل ہوتی ہے تو پہلے اپنا کوئی قبلہ تو بنا۔ قبلہ کس طرف ہے؟ جہاں بولو، اور کعبہ پہلے کعبہ سی، قبلہ نہیں سی۔ میرے علی آئے قبلہ بن گیا۔ ہاں اگر علی کعبے میں نہ آتے، آدم سے لے کر عیسیٰ ترا، عیسیٰ کی زندگی اور مصطفیٰ کی زندگی کے اوائل زمانے تک وہ کعبہ رہ جاتا، قبلہ نہ بنتا۔ یہ صدقہ ہے علی کا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ ایسی نماز پڑھنے آنا، ساڑھی 2 رکعت نیت کی ہے نماز دی، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں ادا، واجب قربتاً، الا اللہ نہیں آہنا جو آنا، الا اللہ دا مانا ادھر ہے، الا اللہ دا مانا اللہ تو علاوہ کسے دے قریب، آہنا اے اللہ،
کی آخنا ہے؟ قربتن، پھر پکاؤ قربتن اللہ، قربتن روزہ رکھیا قربتن، حج قربتن، وضو قربتن اللہ، قربتن اللہ۔ جنہیں اللہ جلدی نہ لا کھڑے ہیں نا پھر کرے ادھرے ٹر گیا ہے۔ تو جو آجے یا نہیں؟ وہ اللہ آن نہیں گیا، وہ کسے اور پاسے ٹر گیا۔ جوان چھیڑی نہ سو بڑا ٹھیک ہی، بالکل انجے ہاتھ نہ لا خراب نہ کری۔ تو جو آجے یا نہیں؟ اسی نیت کرنے ہم 2 رکعت نماز فجر، 4 رکعت نماز ظہر، تو جو ہے یا نمازہ نے نام پکائے جے یا نہیں؟ کنیاں نمازہ نے بولو سارے؟ اللہ نے 5 انگلیاں بنا کے دسیا نہیں؟ آئے ہائے، کسی نے معصوم سے پوچھا تھا یہ جو سلسلہ بنایا جاتا ہے نا، جناب ہمارے پیغمبر معراج پہ گئے تو معراج پہ جا کر اللہ کی ذات نے 50 نمازیں واجب قرار دے دی، 6 مہینے دے روزے۔ پیغمبر واپس آئے 4تھے آسمان تھے، موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا امت کے لیے 50 نمازیں، 6 مہینے روزے۔ موسیٰ آنکھیں ہم نہیں رکھنے کسے، نہیں پڑھنی کسے۔ پیغمبر پھر واپس التجا کی تھی، 5 کٹ گئیاں۔ اے روایت لکھی گئی ہے، اے لکھی گئی ہے دوسرے پائیاں دی طرف کتاباں میں۔ پیغمبر نے پھر چکر کٹیا، پھر 5 کٹ ہو گئیاں۔ پیغمبر نے 9 چکر کٹے، 45 کٹ ہوئیاں، 5 رہ گئیاں تے آکھیا ہن منو اجا ہوندا ہے۔ آئے ہائے، اور غلط قسم کی روایتیں نہ لکھ، جھوٹی روایتیں نہ لکھ۔ دشمنی اہل بیت میں اللہ اور رسول پہ دبے نہ لگا۔ موسیٰ تو جانتا ہے نہیں پڑے گا، محمد نہیں جانتا پڑیں گے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ موسیٰ نو پتہ ہے کہ تیرے محمد نو نہیں پتہ۔ پھر محمد دی گل چھوڑ، جڑا اللہ ہے، جڑا بھیجدا ہے پیا، انہوں نہیں پتا۔ خدا کی قسم یہ روایتیں جھوٹی منبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ بنو امیہ کے دسترخوان پہ پڑھنے والوں نے لکھی۔ یہ دشمنی اہل محمد میں لکھی گئی، ان کا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزیں حدیثیں ٹھیک نہیں۔ یہ 9 بار چکر کاٹ کے تیرے پیغمبر نے 5 وقت کی نماز نہیں لی۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا بتاؤ یہ 5 کیوں رکھی گئی؟ کہا جس دن اللہ نے کائنات کے خلق کرنے سے پہلے 5 نور بنائے تھے، 5 نمازیں بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی؟ 5 تھن، 5 نمازاں، 5 تھن تے 5 نمازاں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا جنازے پہ 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ اے نماز جنازہ روڑا پہندا ہے یا نہیں پہندا؟ کوئی آندے نے جنہاں دے 4 یار ہو 4 5.5 تن، تو جو ہے جے یا نہیں پہندا یا نہیں پہندا؟ علمی حوالے سے جواب دے کے جاؤں؟
جس بندے کے پاس علم ہے میرے پاس آئے، ہر مذہب کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ تیرے میرے معصوم امام سے پوچھا گیا، مولا یہ 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ 5 تکبیر نماز جنازہ میں کیوں واجب قرار دی گئی؟ کس لیے؟ پوری توجہ، کس لیے؟ تیرے معصوم نے فرمایا اللہ نے چونکہ امت محمد پر 5 نمازیں واجب کی تھی، ہر نماز کے بدلے میں 1 تکبیر جنازے میں واجب کر دی۔ تیرا بہنا دستا ہے پیا منو، بالکل منو پتہ لگ گیا، میں سمیٹ دینا تو جو ہے یا نہیں؟ ہاں ان جا سکنا ہے۔ صلوات تو سی پڑھو۔ یہ 5 نمازیں 5، بس آخری بات، یہ 5 نام نمازوں کے کیا ہیں آپ نے جو یاد کروائے مولوی نے آپ کو؟ زور، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہی یاد کیتے ہیں۔ مولوی رٹائے نہیں یا نہیں؟ لیکن یہ نام اصلی نمازوں کے نہیں، یہ اصلی نمازوں کے نام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حقیقی نام یہ نہیں۔ معصوم سے پوچھا مولا بتاؤ کہ یہ نمازوں کے اصلی نام کیا ہیں؟ فرمایا الظہر ہو محمد رسول اللہ، ظہر کا اصل نام ہے محمد رسول اللہ۔ العصر ہے یا علی ابن ابی طالب، عصر کا اصل نام ہے علی۔ المغرب ہے یا فاطمہ، مغرب کا اصل نام ہے فاطمہ۔ العشاء ہے یا الحسن، عشاء کا اصل نام حسن ہے۔ اور والفجر ہے یا الحسین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ 5 نام ہیں۔ زور کا نام محمد، عصر کا نام علی، مغرب کا نام فاطمہ، عشاء کا نام حسن، فجر کا نام۔ میرا اللہ راز کیا ہے؟ عشاء حسن کی، فجر حسین۔ میرا اللہ سرار کیا ہے؟ فرمایا بندہ جب رات کو سوتا ہے نا تو عشاء پڑھ کے جاگتا ہے، صبح فجر پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے عشاء کا نام حسن، فجر کا نام حسین رکھا تاکہ جب سو تو حسن سے ہو کر جا کے سو جاؤ، جب جاگو تو حسین کے در پہ چلے جاؤ۔ بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اگر سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ گجور بیٹھے ہو، درد مند بیٹھے ہو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ 2 منٹ صرف مصائب عبادت مکمل ہو جائے۔ ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ 10 محرم کے بعد آپ نے 10 محرم تک عشرہ کیا، مجالس سنی، شام غریبہ کی مجلس ہوئی، آپ نے شرکت کی۔ آپ شام غریبہ پڑھ کے کہاں چلے گئے؟ اپنے اپنے گھر آ گئے۔ جو ماں چادر لے کے گئی تھی وہ چادر لے کے آئی، جو بچہ لے کے گئی تھی وہ بچہ لے کے آئی۔ اپنے گریبان میں جھانک اور سوال کر علی کی بیٹیاں کہاں گئی؟ 10 محرم کی ڈلتی ہوئی دیگر سو گیا کربلا کا نواب۔
آ گئی زینب پہ شام، جس شام کو شام غریبہ کہتے ہیں، لیکن اللہ جنت نصیب کرے۔ علامہ حافظ سبطین مفعول مرحوم کو فرمایا کرتے تھے یہ شام غریبہ نہیں، یہ شام یتیمہ ہے۔ کسی نے پوچھا قبلہ فرق ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا غریب جو ہوتا ہے نا وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی حالات بدل کے امیر ہو جاتا ہے، لیکن جو یتیم ہو جاتا ہے نا، جو کچھ ہو جائے وہ یتیم کا یتیم رہ جاتا ہے۔ 10 محرم کے بعد جنگ شروع ہوگی زینب کی۔ روتے اس لیے ہیں جب تک حسین لڑتا رہا، کربلا کا میدان تھا، جب زینب کی باری آئی، کبھی کوئی بازار، کبھی کوئی دربار، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ شام یتیمہ میں وہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی۔ ہائے، جس نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں رکھا تھا، خیمے کی جلی اچھلی، پہلی بار بابا کے لہجے میں بول کے کہتے الحافظ والحفیظ۔ زینب نے چکر شروع کیا، کبھی گنج شودا میں، کبھی یتیموں کے پاس، کبھی کبھی عباس کے لاشے کے پاس کھڑی ہو کے کہتی غازی خیمے موجود ہوں تو پہرے دینے آسان ہے، مرد زندہ ہوں تو پہرے دینے آسان ہے، اٹھ جاگ جب مرد مارے جائیں، خیمے جلائے جائیں، چادریں چھن جائیں، پھر پہرے دینے بڑے مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیاری کر جس نے ماتم پوری طرح کرنا۔ علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی، تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی نے بہن کو کہا، بہن ام کلثوم جی بچوں کی گنتی کرو نا، بچے پورے ہیں۔ ام کلثوم گنتی کرنے لگ گئی، زینب پہرا دے رہی تھی۔ زینب چکر کاٹ کے آئی، ام کلثوم دوڑتی ہوئی گئی، جا کے کہتی ہے بہن زینب کربلا میں دوسری قیامت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باقی بچے ہیں، سکینہ نہیں ملتی۔ اجرکم اللہ، سکینہ نہیں ملتی۔ جب کہا نا سکینہ نہیں ملتی، تاریخ کہتی ہے اسی وقت زینب نے پہرا چھوڑ دیا، دونوں بہنیں مقتل کی طرف گئی۔ آگے ایک ضعیف ملا، وہ ضعیف عام نہیں تھا، وہ اللہ کا خضر نبی تھا، نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ کہتا بیبیوں کیا کر رہی ہو؟ کہا سکینہ نہیں ملتی۔ کہتا مجھے نہیں پتا وہ سکینہ ہے یا کون ہے، میں مقتل سے آ رہا ہوں، ایک لاشا ہے جس کا سر موجود کوئی نہیں، ایک بچی ہے اس نے کٹی ہوئی گردن اپنی گود میں رکھی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بابا تیرے بعد خیمے جلائے گئے، بابا تیرے بعد میرے دھر چھینے گئے، بابا تیرے بعد خیمے جلائے گئے۔ ازادار تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں۔ دونوں بیبیاں اس طرف چلی، آگے سے سکینہ نے دیکھا، رات تھی دیکھ پائی نہیں، قدموں کی آہٹ سنی، ڈری ہوئی تھی شمر کے تماچو سے، تڑپ کے پیچھے ہٹنے لگی۔ عالیہ آگے بڑھ کے کہتی ہے نہ ڈر میں زینب ہوں۔ اجرکم اللہ، صرف 2 منٹ باقی۔ عالیہ زینب آگے بڑھی،
آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں لیا، گود میں لے کر آخری بات گود میں لے کر ایک سوال کیا، سکینہ جی پھوپھی اماں، لاش کی پہچان دو چیزیں ہوتی ہیں، یا سر ہوتا ہے یا لباس ہوتا ہے، تیرے بابے کا نہ لباس ہے نہ تیرے بابے کا سر ہے، بتا تو نے باپ کی لاش پہچانی کیسے؟ سکینہ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں، جب خیموں کو آگ لگی تھی پتہ میرے دامن کو آگ لگ گئی، میں دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی، میں نے کہا تھا اینا اینا بھی، اور میرے بابا کہاں ہو؟ اس لاش کے دونوں بازو بلند ہوئے تھے، گلے سے آواز آئی تھی الیہ سکینہ، سکینہ میری طرف آ، میں تیرا غریب بابا ہوں۔ الہ لعنت اللہ وسیع